الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء خصوصاً علی خلفاء الراشدین المہدیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حامیم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذه الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات نے مجھ اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اپنے شاگرد قاری رفاقت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ
कुरान पाक को याद किया और रात को मुसल्ले पर खड़ा होकर आप हजरात के सामने उन्होंने कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल की। इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने कुरान पाक सुना, आपके सुनने पर भी मैं आप सब हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया में कुछ हम जैसे तालिब इल्म ऐसे होते हैं, हैं और रहेंगे, जो अपने बड़े बड़े उस्ताज़ों का नाम लेते हैं, जिन्होंने चोटी के उलमा से अहादीस और तफसीर पढ़ी होती हैं कि हमने अहादीस फ़लाँ मुहद्दिस से पढ़ी, हमने तफसीर फ़लाँ मुफस्सिर से पढ़ी। इंसान अपने असातिज़ा का नाम लेते हुए फ़ख्र महसूस करता है। तो मैं तहदीस बिन नियामत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मुझे अल्लाह ताला ने बड़े ही चोटी के उलमा से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे शागिर्द भी अता फ़रमाए हैं कि जिन पर मुझे फ़ख्र है, और ये तहदीस बिन नियामत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। कारी रफ़ाकत साहब ने आपके सामने कुरान मजीद सुनाया, और इन जैसे सैकड़ों तालिब इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह 18 तालिब इल्म तो सिर्फ़ एक दिन, जिनका ये 20 रोज़ा और 21 तरावी को 18 तालिब इल्मों का इकट्ठा ख़त्म कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह। और उन 18 के अलावा कारी रफ़ाकत साहब, इनके अलावा सैकड़ों तालिब इल्म अल्लाह के मेहरबानी से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सैकड़ों मसाजिद के अंदर वो कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। परसों ने मुझसे कहा जी कि उस्ताद जी, मैं साथ ले गया कि मुझे भी 2-4 मिनट मिलेंगे ख़त्म कुरान पे। मैंने कहा ख़त्म कुरान ही आपका है तो आपको नहीं मिलेंगे तो किसको? मुझे नहीं पता था इन्होंने तकरीर करनी है या इन्होंने तकरीर तैयार की हुई या तैयार करेंगे। तो अब इन्होंने तकरीर की तो यकीन माने मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब इसके बाद मैं अज़मत कुरान के अनवान पर नहीं आऊँगा, चूँकि इन्होंने बात कर दी है, काफ़ी है और वक़्त भी काफ़ी बीत चुका है। इंशाअल्लाह अपने वादे के मुताबिक सिर्फ़ 1 ही घंटे का प्रोग्राम होगा। स्पीकर लगाते हुए 10 बज चुके थे और 11 बजे हम प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। हम आपका ज़्यादा वक़्त बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसकी बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह हमारी कम इल्मी, कमज़ोरी, कमज़रफ़ी और नावाक़फ़ी है। वजह यह है कि हमने इस रात को नातों और तकरीरों के लिए मखसूस कर लिया। हालांकि बात यह है कि ये रात इबादत के लिए है। कुरान पाक के अंदर इस रात के जहाँ पर फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान हुए, आवाज़ बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में, बस टाइम ही नहीं है, 10 मिनट में सिर्फ बैठ जाएं। जहाँ पर कुरान पाक के अंदर अगर आप बातें करेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पास मवाद मौजूद है। हाँ, खुलासे के तौर पर 10 मिनट लगाएंगे, अगर बातें करेंगे तो तफसील हो जाएगी 1 घंटा 10 मिनट, कोई बात नहीं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कुरान पाक के अंदर जहाँ पर लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत बयान हुई है और अहादीस में जहाँ पर लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत बयान हुई है, वहाँ पर इस रात की फ़ज़ीलत का मुस्तहिक़ उस शख्स को करार दे दिया जो इस रात में अल्लाह की इबादत करे। देखें, एक फ़ौजी अगर वो वर्दी पहनकर जंग के मैदान में उतरे और दुश्मन के सामने वो लड़ने के लिए जाए, दुश्मन के साथ आमना सामना हो जाए और ये कहे कि ठहरो जी मैं थोड़ी ट्रेनिंग करके आता हूँ, मैंने अभी ट्रेनिंग नहीं की, तो क्या ख्याल है? इसका मैदान के अंदर उतरना बेमकसद है, इसका मैदान के अंदर उतरना बेफ़ायदा है, बेसूद है। अब इस फ़ौजी का मैदान के अंदर उतरना कोई फ़ायदा न देगा। बेआइन ही इसी तरह ये जो लैलतुल क़द्र की रात है, ये इसको आप उस फ़ौजी की तरह मैदान जंग समझें। हम इस रात को जब बैठते हैं मसाजिद के अंदर तो हम लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, गोया कि हम मैदान के अंदर उतर कर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि मैदान के अंदर उतरने से पहले ही हमें ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी, यानी कि हमें मस्जिद में आने से पहले
اس رات کی آمد سے پہلے، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کچھ باتیں عرض کی بھی کی الحمدللہ، ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کی فضیلت سے، اس رات کی برکات سے ہمیں اس کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے حوالے سے واقف ہونے چاہیے تھے، نہ یہ کہ ہم آج رات کو لمبا چوڑا جلسہ کریں، ہم آج رات کو لمبی چوڑی تقریریں کریں تاکہ لوگوں کو 2 بجے تک خوب تھکائیں اور وہ سحری کھا کر سو جائیں۔ یہ بالکل بے مقصد، بے سود، بے فائدہ، بے معنی بات ہے۔ عرض یہ ہے کہ صرف 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ فضائل قرآن پر رفاقت صاحب نے بات کر دی ہے، صرف لیلۃ القدر کے حوالے سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر کے آپ حضرات کو وقت دیا جائے گا تاکہ آپ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ حضرات نوافل پڑھیں، آپ حضرات اللہ کا ذکر کریں، آپ حضرات اللہ کے سامنے صلاۃ حاجت پڑھیں، صلاۃ توبہ پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں تاکہ اس رات کا مقصد حاصل ہو جائے۔ نہ یہ کہ ہم پوری رات بس کہیں اونگتے رہیں، کہیں ٹیک لگائیں، بس رات ہی ضائع ہو جائے اور پھر پوری رات نعتیں اور تلاوتیں اور تقریریں کر کر کے صبح فجر میں گھوڑے بیچ کر سو جائیں، یہ بے مقصد بات ہے۔ حالانکہ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ضروری نہیں آج ہی ہو، وہ 21، 23، 25، 27، 29 ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہم پوری رات تقریریں کر کر کے عوام کو الو اور بیوقوف بنا کر صبح فجر میں سو جاتے ہیں، نہ ہی عوام کو نماز کا کہتے ہیں اور نہ ہی خود نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، لیلۃ القدر کی رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رمضان المبارک کے آخر عشرہ میں اور آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان المبارک یعنی 20 روزہ اور 21 کی رات 21 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگا ہوا کیچڑ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور لیلۃ القدر کی رات کی علامت کیا ہے کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ اس رات کے اندر موسم معتدل ہوتا ہے۔ اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج خاصا اوپر چڑھ جاتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اسی طرح 23 اور 25 اور 27 اور 29 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور جمہور علماء کی رائے کے مطابق اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے 27 کی شب میں رکھ دیا۔ اور لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے صرف 27 کے اندر منحصر نہیں فرمائی، اس کا تعلق صرف 27 کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ شارحین اور محدثین نے لکھا کہ اس لیلۃ القدر کو پورے کی پورے سال میں تلاش کرو، خصوصاً رمضان میں، اور پھر رمضان کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرو۔ اور اس رات کو متعین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اس رات کے تعین کا بتا دیا جاتا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی، یعنی صرف 21 کو ہوگی یا صرف 23 کو ہوگی یا صرف 25 کو ہوگی، تو انسان سستی والا ہے، انسان کاہل ہے، سست ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو یہ صرف ایک رات کو اللہ کی عبادت کرتا اور باقی راتوں میں یہ صرف سو جاتا۔ اب مقصد انسان کو عبادت کے اوپر لگانا ہے، اس لیے لیلۃ القدر کی رات کا تعین ہی نہ کیا گیا
تاکہ انسان ان تمام راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، شب بیداری کرے، تاکہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو اس کی تخلیق کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید ہے۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ تورات، زبور اور انجیل یہ کتابی شکل میں نازل ہوئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتابیں یک بارگی ایک ہی بار اللہ نے نازل فرمائی، اور قرآن مجید کو اللہ نے یک بارگی نازل نہیں فرمایا، ایک ہی بار نازل نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضرورت کے بقدر اللہ نے عرشوں سے نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے بیت معمور کے اوپر اتارا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری لاریب کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی فضیلتوں والی کتاب ہے۔ اس فضیلتوں والی کتاب کو اللہ نے فضیلتوں والے مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اللہ نے یہ فضیلتوں والی کتاب کا انتخاب فضیلتوں والے مہینے کے اندر فرمایا، کہ فضیلتوں والی کتاب کو فضیلتوں والے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اور صرف نہ یہ کہ فضیلتوں والے مہینے کے اندر نازل فرمایا، بلکہ اللہ نے اس کتاب کا انتخاب کرنے کے لیے جہاں پر سید الشہور، تمام مہینوں کے سردار مہینے کا انتخاب فرمایا، تو وہاں پر تمام راتوں کی سردار رات رمضان المبارک کی بڑی ہی بابرکت اور قدر والی رات لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور انسان سمجھ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، پریشان ہو سکتا تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ 1000 مہینوں سے بہتر کہنے کا مقصد کیا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتے اس رات کے اندر حضرت جبرائیل کی سرداری میں زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا کہ جو شخص لیلۃ القدر یعنی طاق راتوں کی صبح میں اطمینان سے اٹھے، اس کو سکون حاصل ہو، وہ شخص سمجھ لے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس رات میں اس کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل تمام سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کے ساتھ روئے زمین کے اوپر اترتے ہیں، اور ایک ایک فرشتے اندر غالباً ارشاد فرمایا حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منزلین، کہ والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین، قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، قسم ہے واضح کتاب کی۔ اب ہر ایک دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کتاب کے سچا ثابت کرنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کتاب کے سچا ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہودی اپنی کتاب کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے راہبوں کو لاتے ہیں، عیسائی اپنی کتابوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے پیشواؤں کو لاتے ہیں، اور اسی طرح اسرائیلی اپنے صحائف کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے مقتداؤں اماموں کو لاتے ہیں۔ اور کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تطہیر اور جس کی تطہیر کو بیان کرنے کے لیے، جس کے سچا ہونے کے لیے قرآن مجید اپنی گواہی خود دیتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ اسی سورت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ،
کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، بڑی ہی ببرکت رات کے اندر، انا کننا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ رسولوں کو نازل کرنے کا مقصد، کتابیں نازل کرنے کا مقصد وہ انذار ہے، وہ لوگوں کو ڈرانا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگانا ہے، نہ کہ الو بنانا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ اور اگلی بات یہ کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر تمام کے تمام معاملات ایشو کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے ہاں۔ کس شخص نے اس رات، اس سال کے اندر جینا ہے، کس شخص نے اس سال میں مر جانا ہے، اور کس کو اس سال میں کتنا رزق ملنا ہے، اور کس کے ساتھ اس سال میں کتنے حادثے پیش آنے ہیں، کس کو صحت ملنی ہے، کس کو بیماری ملنی ہے، کس نے خوش ہونا ہے، کس نے پریشان ہونا ہے۔ انسان کی تقدیر کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور حضرات، اس رات کی بڑی ہی فضیلت، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص دیگر نوافل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اس کو کتنا ثواب ہوگا۔ تو ساتھ ہی یہ بات سمجھ لیں، یہ عتق من النار جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں ہر رات کے اندر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی بکریوں کی جو ان کے جو بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ اب یہ جو قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، ان کی بکریاں مشہور تھی کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں کے جو ریوڑ ہے، ان بکریوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں اور ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص جا کر اپنی مغفرت مانگے، اپنی بخشش مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا کریں گے۔ تو ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں اور دیگر جو بڑی راتیں ہیں یا جو بڑے دن ہیں، ان بڑی راتوں اور بڑے دنوں کے اندر بھی بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ یہ بات جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ اب یہ رات ہے اور گنے چنے 2-4 دن باقی ہیں، 2-3 دن باقی ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہم اللہ کے سامنے مانگیں تو صحیح، معاف کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں۔ تو جہاں پر یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، تو وہیں پر اس رات کے اندر، بڑے ایام کے اندر 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا بدبخت شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنا قطع تعلقی کرنے والا ہو، اور چوتھا شخص وہ ہے جو دل کے اندر حسد، کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ تو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہم میں سے کوئی کم از کم شراب کا عادی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی جوان نے اپنے والدین کا، بوڑھے والدین کا دل دکھایا ہے تو وہ آج ہی اپنے والدین سے معافی مانگ کر اپنے والدین کو راضی کر لے تاکہ وہ اس وعید کا مستحق نہ بنے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی کسی پڑوسی سے، کسی رشتہ دار سے ناراض ہے تو وہ ابھی سے یہ ارادہ کر لے کہ میں صبح اس کے ساتھ صلح کر لوں گا، قطع تعلقی کو ختم کر دوں گا۔ اگر اس نے میرے کوئی حقوق سلب کیے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، اگر اس کے ذمہ میں کوئی حقوق ہیں تو میں وہ بھی معاف کر دوں گا، یہ احسان ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر کسی کے بارے میں بھی اس کے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تاکہ وہ اس رات کی فضیلتوں کا مستحق بن سکے، اس رات کی برکات کا مستحق بن سکے اور اس رات کا مقصد حاصل ہو سکے۔ اگر ہم قطع تعلقی بھی کریں، اگر ہم حسد، بغض، کینہ بھی رکھیں، اگر ہم اپنے والدین کو ناراض بھی کریں، اگر ہم نشے کے عادی بھی رہیں، تو پھر نہ یہ راتیں ہمیں کوئی فائدہ دیں گی اور نہ یہ دن ہمیں کوئی فائدہ دے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر رات شب قدر است گر قدر کند،
کہ ہر رات ہی شب قدر ہے اگر قدر کی جائے. صرف ایک ہی رات قدر کی نہیں ہے، ہر رات شب قدر است گر قدر کنن، ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر کرنے والا بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس رات کو پا لیں تو ہم دعا کیا مانگیں، اللہ سے دعا کیا مانگیں؟ تو یہ رات بھی ہے، آئندہ بھی ایک رات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا، میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو بھائیو، دوستو اور بزرگو، اس دعا کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں تاکہ میرا اور جاگنا بے سود نہ ہو. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاۃ تسبیح کے بارے میں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے اس کو ہر روز پڑھا کر. اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھا کر. اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھا کر. مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو سال میں کم از کم ایک بار یہ نماز صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کر. تو آج کی رات صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو. یہ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر ادا کی جائے گی، اس کی جماعت نہیں ہوتی. تو یہ کچھ باتیں تھیں خلاصے کے طور پر عرض کی ہیں. تو ابھی گھنٹہ ہی ہوا ہے، 5 منٹ زیادہ ہوئے، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.